So sorry, right? Okay, jokes apart. So guys, we have we are having a second episode of our last session that we had on Saturday with Yasir Usmani. So most of you guys know Yasir Usmani. I don't need to introduce him. Once you see him, you'll find him, right? So stop laughing on my look. Okay, so and excuse me, this is not an Islamic look that I wanted to go, but actually मैंने ganj करवाई. So that's the reason I'm wearing this. So without any waiting, first thing another कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, एकदम से जो है माइक ने जवाब दे दिया और शायद उसका प्राइवेसी का कोई इशू था, फिर बहुत ज़्यादा जो है वो फारी करने के बाद जो है वो सारी चीज़ें सेट हुई है. So guys, let's welcome our guest Yasir Usmani, who will be telling us something more about. Yasir, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے پتا ہے سر آپ کیوں ہنس رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اسلامک لک لائے. دیٹس another reason. میں نے گنج کروائی ہے گرمی کی وجہ سے. تو یہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ گنجا بولنا شروع کر دیں کمنٹ میں, تو لیٹس ویئر دس اینڈ that gives the Islamic look as well. How are you, Asir? جی اللہ کا شکر, الحمدللہ سب خیریت ہے, سب عافیت ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس. ہمارے ساتھ کچھ لوگ having a second episode of our life, اور جو ہے اس وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیونکہ میں نے تھوڑا سا لیپ ٹاپ کا ایشو تھا, اور ایکسکیوز میں نے تو اپنی معذرت اپنی طرف سے کر لیا ہے. سو یاسر, without any further delay, let's go to the topic. I want you to introduce and give a background of the topic, please. جی ایسے جیسے کہ آپ لوگوں نے اس میں فلائر میں آپ لوگوں نے اور پوسٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ our today's topic is based upon the values that every Muslim must follow, because we know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our beloved prophet, was never sent as a messenger to ask us to pray or to fast or to give charities or perform hajj, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I was sent as a messenger to perfect honorable morals. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو دین کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ اخلاق ہے, اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نماز سکھانے, نہ تو روزہ سکھانے, نہ تو حج سکھانے کے لیے آئے تھے. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے زمین پہ بھیجا اور نبی بنایا تاکہ وہ لوگوں کو اخلاق سکھا سکیں, لوگوں کے مورل ویلیوز ڈیولپ کر سکیں. اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد, 11 سال کے بعد جب ہجرت ہوئی, اور ہجرت کے بھی 2 سال کے بعد پھر یہ نماز اور روزہ ہمیں ہدیہ کے طور پہ دیا گیا تھا کہ so we can just be connected to Allah سبحانہ و تعالی. So جو اخلاق کے جو ویلیوز ہیں وہ ایک آیت ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے, پورا قرآن ہی بہت پسند ہے الحمدللہ, but there is one ayah that Allah has compiled all those 5 values in one ayah. سورہ آل عمران کی آیت ہے الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. So all these 5 values are mentioned in one ayah. So inshallah today, after people do fun of you, so we are going to inshallah start our topic. اور ہم نے ان 5 values پہ بات کرنی ہے. I know you are reading comments and I know someone is making fun for sure. They are making on the comments. I can see that. Ji. Right. Okay. So thank you for introducing a bit about the topic. Let's move to the. I can see the explore the visit of Quran. I want you to just let us know, کیونکہ ہم نے پوسٹر میں یہ بھی مینشن کیا تھا کہ کچھ 5 values ہیں that every Muslim should follow, right? So I want you to just give us a try with introducing every value that you want to explore today, or you want to give the reference from the Quran as well. So Yasir, please without further delay, کیونکہ میں جب بولتا رہتا ہوں تو پھر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں, تو پلیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹیک کریں. اچھا جی, سو انشاءاللہ آج تو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں
but I can see the time. We have only limited time left though, and yeah. let's say हम उसको कितना हम cover कर सकते हैं. जी 5 अच्छा, values हैं. सॉरी आपकी बात काटूंगा. लास्ट टाइम हुआ ये था कि जो लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि आपने मेरा सवाल जो है वो कोट नहीं किया. ठीक है, तो मुझे मजबूरन आपको बोलना था पड़ा कि आप प्लीज अगर आपके पास टाइम मिल जाए तो आप उस पर रिप्लाई कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच. मैं सबके सामने आपको थैंक यू कह रहा हूँ कि वाकई में आपने टाइम निकाल के इतने लंबे जवाब दिए और विद लॉट ऑफ रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच अगेन. तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा कि ऑडियंस की कुछ सवाल उठाऊं. ऐसा मत सो करना प्लीज, आज ऐसा मत करना यार. मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सर आप जो है उस पर रिप्लाई कर दें. डेफिनेटली हम ऑन लाइव सेशन हम लोग करेंगे. जी जी देखिए प्लीज. मम्मी, हम वो 5 वैल्यूज अगर आप उनको लिख दें अगर आप, तो अच्छा है. प्लीज. हम उसमें टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम थोड़ी जो है ना वो उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे. 5 वैल्यू क्या है? पहली है सब्र की, पेशेंस. राइट. ठीक है. फिर है सच बोलने की, सच्चाई की, ट्रूथफुलनेस. उसके बाद फिर तीसरी है कि इंटेंशन. Our intention should be centered to Allah subhanahu wa ta'ala. नीयत की, इखलास नीयत की, नीयत की नहीं, इखलास नीयत की. Intention, right. चौथी जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे आज, वो हम डिस्कस करेंगे चैरिटीज की, गिविंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लाइक डोनेशंस. Right. Yes. ठीक है. और पांचवी जो है वो हम बात करेंगे एक्सेप्टिंग आवर शॉर्टकमिंग्स, यानी कि हमने अपनी गलतियां इस्तिग़फ़ार करना है. हमने इस्तिग़फ़ार या रिपेंटेंस के ऊपर कुछ हम बात करेंगे. Okay. Right. Here you go. Okay, we can see on the screen. Let me know if anything needs to be amended. Yeah, it's fine. It looks good. Right. Yeah. Sure. Yeah. Right. Patience, truthfulness में gap दे दिया आपने. Is this truth? There's no. Okay. All right. Let me edit it again, please. I'm sorry, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. Yeah. Okay. अंग्रेजी सर आपकी बहुत अच्छी है. आपका आजिज़ अंदाज है आपका. अच्छा, मैं अभी अपने दूसरे उसमें मैं देख रहा था कि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, और माशाल्लाह जो है वो क्वेश्चंस की जो है ना वो बरसात हो गई है अभी से. We never started yet. जी बिल्कुल, यही मसला है कि क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम जो हमारा सेशन कंडक्ट किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने सवालात तो किए थे, बट अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग हम जो है वो दिखा नहीं पाए. जी सेटिंग करता हूँ मैं. राइट. सो प्लीज यू कैरी ऑन प्लीज. हम सबसे पहली वैल्यू डिस्कस करते हैं. अगर किसी का इस वैल्यू के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का सब्र के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, तो फिर वो आप क्वेश्चन आप पोस्ट कर दें, तो मैं अपने साथ साथ उन सवालों का भी मैं जवाब देता रहूंगा. ठीक है. जो क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड होगा उस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग पेशेंस. अच्छा जी, सब्र जो है एक वाहिद अमल है जिसका अल्लाह ने कहा है कि इसकी नेकियां और इसका अजर काउंटलेस होता है. जब भी कोई नेकी इंसान करता है तो उसका रिवॉर्ड एक नेकी मिलता है. ठीक है, एक नेकी मिलती है, और फिर वो 10 टाइम मल्टीप्लाई भी होता है, 700 टाइम भी मल्टीप्लाई होता है. मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजर सब्र का जब मुकर्रर किया, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब. Those who have practiced patience, Allah will reward them countless and endless. ठीक है, यानी कि इसका यानी कि एक अनलिमिटेड अजर अल्लाह ताला ने मंसूब कर दिया है. एक बात तो जी ये हो गई. अच्छा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र करने वालों का जो अल्टीमेट रिजल्ट बताया है वो कहा है कि वो जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा. ये एक वाहिद अमल है कि जो करने के ऊपर अल्लाह ने डायरेक्ट जन्नत जो है वो डेस्टिन कर दी है. A person will be destined to Jannah if he is practicing patience. दो किस्म के सब्र हैं. बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत वसी टॉपिक है ये. दो चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा और फिर we will go further. पहली बात क्या है कि एक सब्र वो होता है जो कि हमें मुश्किलात में होता है. ठीक है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ सारे सामिईन को कि अल्लाह से कभी भी आपने सब्र नहीं मांगना. ओके, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. हाँ, आपने कभी भी अल्लाह से सब्र नहीं मांगना, और आपने कभी भी ये नहीं कहना कि अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमाए या अल्लाह मुझे साबिर बना दे.
کیوں؟ کیونکہ صبر ہمیشہ مشکل پہ ہوتا ہے. اگر آپ اللہ سے صبر مانگ رہے ہیں تو آپ مشکل مانگ رہے ہیں اللہ سے. اور آپ نے اللہ سے مانگے کہ او اللہ make me among those who are grateful, those who are thankful. Give me an opportunity to give gratitude towards you. ٹھیک ہے، مجھے تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ سے صبر نہ مانگے، اللہ سے شکر مانگے. ٹھیک ہے. مگر اگر کبھی آپ کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے، کوئی امتحان ایسا آ جاتا ہے، تو مسلمان کی صفت یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو بے بس نہیں سمجھتا، مگر وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. Indeed we belong to Allah and to him we shall return. It means کہ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اس کا حل بھی اللہ کے پاس سے، اور یہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت بولتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیفیں آ جائیں تو تم نے اپنی تکلیفوں کا سامنا دو طریقے سے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں اگر تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو تم صبر سے اور نماز پڑھ کے اللہ سے رجوع کرو، اللہ تمہارے مسائل حل کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ایک صبر ہو گیا، تکلیف کے اوپر صبر. اچھا، دوسرا صبر یہ ہے کہ جب ہمیں گناہوں کا ہمارے اندر شوق ہوتا ہے، جب ہمیں گناہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جب ہمارے اندر ایک شہوت ہوتی ہے، جب ہمیں گناہوں کی ایک مٹھاس، ایک لذت ہمیں ملنا شروع ہوتی ہے، اور وہ گناہ ہم نہ کریں اور اپنے دل پہ صبر رکھیں، اپنی خواہشوں کو مار دیں اللہ کے خاطر، وہ جو صبر ہے وہ سب سے اونچے درجے کا صبر ہے. کہ ایسا صبر جو کہ ہمیں گناہوں سے روک کے ہمیں نیکی کی طرف مائل کر دے. وہ جو صبر ہے، اس صبر کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ جنت تمہارے لیے obvious ہے، اور تم جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پہ فائز ہو جاؤ گے، اور تم کو اس پہ اتنا اجر ملے گا جتنا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. تو ایک ہو گیا یہ صبر کے اوپر میں نے ایک تلقین کی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے شکر مانگے، اور اگر کوئی تکلیف، کوئی مصائب آپ کے پاس ہے تو صبر کیجئے. اور سب سے افضل صبر یہ ہے جو آپ گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہ نہ کرنے پہ جو آپ اسٹرگل کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا صبر سب سے افضل صبر ہے. اور اس کے اوپر جو ہم نے انعامات جو بتائے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے، اس کے اوپر Here is the سماج ہے تو بتا first question. Yes. جی. کیا ظالم کا ظلم سہتے رہنا بھی سب؟ نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں. حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل. اس حدیث کی روشنی میں آتا ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے. دیکھیں کوئی بھی اگر ہمیں دعا بتائی جائے نا تو دعا جو ہے وہ ایکشن کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اگر اللہ سے کبھی آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے ساتھ آپ نے اس میں ایکٹیو ایکشن بھی کرنا ہے. تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بتایا ہے کہ یا اللہ نہ تو مجھے ظالم بنا، نہ تو مجھے مظلوم بنا. کوئی بھی شخص اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ، آج مدرس ڈے ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ ناجائز ظلم کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی نہیں سہنا. کوئی بھی شخص، کوئی بھی، اسلام نے کبھی بھی کسی کو الاؤ نہیں کیا ہے کہ کوئی ظلم سہے. ماں باپ بچوں کا ظلم نہیں سہ سکتے، بچے ماں باپ کا ظلم بھی نہیں سہیں گے. شوہر نہ بیوی کا ظلم سہے گا، نہ بیوی شوہر کا ظلم سہے گی. نہ چھوٹا بڑے کا ظلم سہے گا، نہ بڑا چھوٹے کا ظلم سہے گا. نہ امپلائی نہ آنر، کوئی بھی آپس میں کسی پہ نہ ظلم کرے گا، نہ کوئی بھی آپس میں ظلم سہے گا. ظلم تو ایک اتنی بدترین صفت ہے کہ اللہ جو کہ پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے ظلم اپنے اوپر تک حرام کر دیا ہے. اللہ نے ظلم اپنے، وہ ایک اتنا گندا عمل ہے، یہ اتنا غلط عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر تک ظلم حرام کر دیا ہے. تو یہ صبر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے، آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی عزت نفس آپ نے بچانی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. کوئی انسان آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے دفاع میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کیونکہ حدیث میں دونوں چیزیں آئی ہیں، نہ آپ نے ظلم سہنا ہے، نہ آپ نے ظلم کرنا ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ اگر برا کرے تو آپ جواب میں اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے، ظلم کا جواب ظلم سے آپ نہیں دیں گے، مگر ظلم سہیں گے نہیں، آپ ظلم سہیں گے نہیں. اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہے وہ
وہ آپ نے کرنی ہے, یا اگر آپ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے, یا اس انسان کو آپ رد کر دیں گے. تو جو بھی آپ نے جو کردار آپ نے نبھانا ہے وہ آپ نبھائیں گے. اگر آپ سہتے رہیں گے کہ چلو یار میں ظلم سہ رہا ہوں, اس میں مجھے اجر ملے گا, اس میں اجر آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ظلموا انفسہم, کچھ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اور اپنے آپ پہ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ یا تو گناہ کر کے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مجھے جہنم میں چھتر پڑنا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے جو کہ ظلم سہ رہا ہوتا ہے. تو ظلم سہنا صبر کا ایلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. اور تو ہماری یہ جو عورتوں کو, ہماری اور بہوؤں کو, ہماری بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ سہ لو ظلم, اگر تمہارے اوپر ساس کرے یا شوہر کرے تو سہ لو. اسلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے, بلکہ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک, اس کے اوپر ہم اگر ہمیں کبھی موقع ملا رمضان کے بعد تو شاید ہم اس پہ بات کر سکیں. یہ اسلام نے کبھی بھی اس بات کو پروموٹ نہیں کیا ہے کہ ریمین کوائٹ and face the difficulty that people are imposing towards you. Never. There is no element of this type of patience in Islam. اوکے, جیسے کہ آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ان کا بدلہ ظلم سے لو, رائٹ. آپ خود کو آئسولیٹ کر دو یا تو قانونی کاروائی کرو. ایک بندے نے دونوں چیزیں کر لی تو لاسٹ آپشن کیا کہا جا سکتا ہے کہ he can do something like eye for an eye؟ اچھا, یہ ہم نے ظلم سہنے کی بات نہیں کر رہے, یہ ہم ظلم کے بدلے کی بات کر رہے ہیں. دس از ڈفرنٹ ٹاپک. ظلم کا بدلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ظلم کر رہا ہے جس پہ آپ کا ایمان یا آپ کی عزت اگر داؤ پہ لگ رہی ہے, کوئی ظلم کر کے آپ کی بہنوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آپ کے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آپ کے کاروبار میں آ کے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ کی مال, آپ کی عزت میں اگر نقصان پہنچ رہا ہے, تو سیلف ڈیفنس کے اوپر اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ آئی ٹو آئی, یا پھر آپ اس کا گلا کاٹ دیں. آپ اوکے, اسلام نے اتنی اجازت دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں فرمایا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ آپ کو منع نہیں کرتا, اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتا ہے تو آپ اس کا اچھے سے رہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کوئی شخص آپ کا ایمان, یعنی کہ کوئی انسان آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھنی, کوئی گاؤں دیہات میں آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس پیر مرید کی تم نے پوجا کرنی ہے, اس پیر صاحب کو تم نے سجدے کرنا ہے, مگر تم مظلوم میں نہیں جاؤ گے. کوئی زبردستی تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کسی جو ہے وہ وڈیرے سے کراتی ہے, جو کہ سندھ میں یہ بہت سارے مظالم ہمارے پاس روزانہ کے اعتبار سے آتے ہیں. ایسا اگر ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ سارے سامعین کو, سب لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے. مگر ایسا ظلم اگر آپ کے اوپر ہو رہا ہے اور آپ نے قانونی کارروائی بھی کر لی, آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کر لی, اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر پتھر نہیں مارے, اس کا قتل کر دیں آپ, اور یہ قتل آپ کا جائز ہوگا. اوکے, پھر ویسے بھی قانونی کارروائی پھر سیلف ڈیفینس میں آ جائے گا, اینڈ دیئر از نو قانون دیٹ کین سینڈ یو بیہائنڈ دا بارس. Right. So please carry on. I don't see any other question regarding this. اچھا جی, اب دوسری ویلیو ہماری ہے سچ بولنے کی. لیکن حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. صحیح. نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر مسلمان سب سے زیادہ یہی کام کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے یہ بات کہی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی نا, کہ نبی پاک نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا, وہ ہمیشہ اچھا بولے گا, اس کی زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے, جس کو آخرت کی فکر ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی مرنا ہے, ہم نے مرنا ہے, قبر کا حساب ہونا ہے, جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے, روز محشر کا وقت ہوگا, صراط کا وقت ہوگا. جس کو اس بات کی فکر ہے وہ کبھی بھی جھوٹ انسان نہیں بول سکتا. اچھا, ایک سورہ احزاب کی آیت ہے, اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا,
ارسلان بھائی یہاں پہ نہیں ہے؟ ہوں سر، سیٹنگ کر رہا تھا میں. اچھا جی، میں گھبرا گیا، میں نے کہا آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے. نہیں اللہ سر، رب العزت نے جو قرآن آپ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، سچ بولو. ٹھیک ہے جی. بالکل. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اگر پورا سچ بول دیا یا اگر میں نے سارے حقائق بیان کر دیے تو میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے اماں ابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا رشتہ نہیں ہوگا، میری جاب نہیں ہوگی، میرا انٹرویو اچھا نہیں ہوگا، میں ایگزام میں پاس نہیں ہوں گا، میرا کاروبار صحیح نہیں ہوگا، میرا بزنس بکے گا نہیں اگر میں نے پورے سچ میں نے بول دیا. یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ when we are discussing and explore the wisdom of Quran, so then we should have the strong belief that whatever Allah has framed in this Quran, there should be no doubt in it. So when Allah said truth, so Allah has given some excellence, some significance about it. So Allah has mentioned يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جو انسان سچ بولتا ہے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کے کام بنا دے گا. اللہ نے پہلی جو فضیلت بیان کی ہے سچ بولنے کی وہ یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم. Maybe you think that this is going against you. ٹھیک ہے، مگر اللہ بولے کہ تم سچ بولو میں تمہارے کام بنا دوں گا. پھر ایک اور اللہ نے کیا کہا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. دوسری فضیلت سچ بولنے کی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Although it's quite difficult to practice this habit, but when Allah said, if you are obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala, if you are obedient to Allah and His Messenger, جو اس مشکل میں ہے کہ سچ بولا نہیں جاتا، مگر جو شخص سچ بولنے کے لیے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرے گا تو اللہ نے بتایا ہے کہ فقد فاز فوزا عظیما. Allah has granted him ultimate success. اللہ نے اس کو ایک بڑی کامیابی اس کے لیے منسوب کر دی ہے. تو ہمارے دل میں یہ ڈاؤٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تو جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تو غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے، نبی پاک ایک جھوٹی امید تو دلا ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے بول دیا ہے کہ سچ بولو تمہارے کام بھی بن جائیں گے، تمہاری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور تمہیں ایک حقیقی کامیابی بھی اللہ دے گا دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں کیسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے سچ بول دیا تو میرا کام بھی کر دے گا. تو ہمیں قرآن پہ بلیو رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنی ہے. Although it's kind of difficult. کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اگر میں نے بول دیا تو کام خراب ہوگا. And when you have that fear, when you have that doubt, then you remember the verses of Allah subhanahu wa ta'ala that I just mentioned. آپ یہ آیتیں آپ ریکال کر لیجیے نا، پھر اس کے بعد آپ تپڑ کے ساتھ اور confidently become a confident and competent practicing Muslim, and just practice this value. اور پھر آپ بلیو رکھیں کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ سچ بولوں گا تو میرے کام بھی بنیں گے اور مجھے کامیابی بھی میری مرتب ہوگی. تو یا اللہ میں نے اب آپ پہ چھوڑ دیے ہیں اور آپ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ کبھی ایک ڈیل بناؤ، دیکھو اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. Any question regarding this truthfulness? یس، آئی ہیو اے کویشچن. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یار وہاں پہ سچ ضروری نہیں ہے بولنا جہاں پہ کسی کی عزت اور جان اور مال کا خطرہ ہو. وہاں پہ بے شک آپ جھوٹ بول کے اس کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا بچا سکتے ہو. تو یہ کہاں تک چیز ہم لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں، یا اس کا کوئی ریفرنس ہے بھی، اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی، یا ہم لوگوں نے دل سے چیز بنائی ہے؟ بالکل بالکل بالکل. اسلام جو ہے، جب ہم اسلام کو کہتے ہیں نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, Islam is the balanced religion. It means that Islam has balanced both the right and left. ٹھیک ہے، ہر حقوق اسلام نے جو ہے وہ بیلنس کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے سچ بول دیا تو کسی کی طلاق ہو جائے گی، اگر آپ نے سچ بول دیا تو کسی کی طلاق ہو جائے گی، تو یہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تاکہ ان کا رشتہ جڑ جائے. مگر اگر کسی کا رشتہ نہیں ہوا تو جھوٹ بول کے آپ رشتہ کرائیں گے نہیں. مشکل بات تو نہیں ہوئی؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ شرابی ہے اور جواری ہے، آپ کے کسی دوست کی بہن کا اس کے لیے رشتہ آیا ہے، اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ یہ بندہ کیسا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ جواری ہے، یہ بندہ فحش کام کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں سچ جانتے ہیں. اگر آپ نے اس سچ کو ہائی لائٹ نہیں کیا تو اس معصوم بچی کا رشتہ ایک بغیرت آدمی کے ساتھ ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو آپ نے یہاں پہ سچ بولنا ہے.
اگر شادی نہیں ہوئی بھی کیوں؟ کیونکہ آپ اسے ابھی بچا سکتے ہیں، اس کے اور اللہ نصیب اچھے کھولے گا، وہ اور اچھے لوگوں سے، اچھا جو کمپیٹیبل کوئی اس کے ساتھ ہوگا وہ اس سے وہ شادی کر سکتی ہے، ابھی اس کا نصیب ہے، ابھی اس کی عمر ہے، تو زبردستی اس کو کسی کے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں ہے جو گناہوں میں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہو. تو یہاں پہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. مگر اگر آپ بیوی اور شوہر آپس میں ناراض ہیں، آپ نے کوئی چھوٹی سی بات آپ نے جو ہے نا وہ بیوی کے حق میں بول دی، شوہر کے حق میں بول دی کہ ٹو ریکنسائل، اگر ان دونوں کے بیچ میں اگر آپ نے رشتہ جوڑنا ہے تب آپ تھوڑا سا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی بندہ آپ سے سنیچنگ کرنے کے لیے آتا ہے اور گن پوائنٹ میں آپ کے پاس بولتا ہے کہ بھائی موبائل ہے تمہارے پاس، آپ نے موبائل کہیں نیچے پھینک دیا، تو آپ نے بولا کہ بھائی میں نے موبائل ڈگی میں چھپایا ہوا ہے. You don't need to say that truth. Okay? You will say, hey, I don't have it. بتانا لازمی نہیں ہے کہ ہاں میرے پاس ہے، یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے. جی تو سچویشن جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے جو سچویشن ہے وہ گناہ کی سچویشن تھی یا نیکی کی سچویشن تھی. کبھی کبھار جھوٹ بول کے نیکی کا کام ہوتا ہے. تو یہ آپ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور ہر انسان کو، اور ہر انسان کو اس کا شعور ضرور ہے. جی بالکل. سملرلی میرے خیال سے کویشچن ہے، تو میرے خیال سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کور کر لیا ہے. کیا کوشچن ہے ان کا؟ سچویشنز، ہاں سچویشن کے حساب سے سچ بولنا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے، کیا زیادہ ضروری ہے سنت کے حساب سے؟ جی سچ بولنا اور صبر کرنا دونوں ساتھ ساتھ ایلیمنٹ ہے، مگر پہلا جو ہے وہ صبر ہے. اب قرآن جو ہے نا وہ ایک پیرلل اسٹرکچر میں آیا ہے، اور قرآن نے جو ویلیوز فرسٹ بتائی ہیں وہ ہم نے پہلے پریکٹس کرنی ہے. تو کچھ جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبر کر کے ذرا آپ تھوڑا سا آپ جانے دیتے ہیں. وہ کس سچویشن میں کہ کوئی انسان آپ سے بے حد ناراض ہے، کوئی انسان آپ سے بے حد ناراض ہے، اور اس کو آپ سے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ سے بدگمان ہوا ہے. کبھی کبھار ہمارے ماں باپ ہم سے بدگمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر سچویشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جیسے یہ کبھی کبھار میری اماں مجھ سے اگر ناراض ہوتی ہیں، اماں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اماں نے مجھ پہ غصہ کیا، میں کیا کروں؟ میں صبر کر لوں کہ اماں نے مجھے ڈانٹا ہے تو میں اماں کی ڈانٹ صبر کر کے سہ لوں. صبر کر کے اماں کی ڈانٹ آپ سہ لیں، مگر سچ بول کے آپ اماں کو بتائیں کہ اماں جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ غلط ہے. اپنی ماں کا دل صاف کرو، اپنے باپ کا دل صاف کرو، اپنے شوہر کا، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا دل صاف کرو، اپنی فیملی صاف کرو کہ بھائی جو تم کو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ سچ بول کے اس کی کلیریفیکیشن دینا بڑا ضروری ہے. صرف یہ کہ کوئی آپ کو برا سمجھ رہا ہے، آپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی سوچتا ہے برا تو میرے بارے میں سوچو، مجھے تو ویسے ہی ہر انسان نے مجھے جو ہے وہ ٹھوکریں ماری ہیں، ایسے آپ مسکین مظلوم بن کے صبر کر کے اگر آپ بیٹھ جائیں گے اور سچ بول کے آپ کلیریفیکیشن نہیں کریں گے تو یو آر اسٹل اے سنفل پرسن، آپ گناہ کر رہے ہیں. تو کبھی کبھار آپ کو سچ بھی بولنا ہوتا ہے اور صبر، دونوں ایلیمنٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ کلیریفیکیشن دینا لازمی ہے. جہاں پہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے کلیریفیکیشن نہیں دی تو وہ رشتے جو کہ اللہ نے خود بنائے ہیں، جو کہ میری چوائس نہیں تھی، اور میں اللہ پہ کیس نہیں کر سکتا کہ تو نے یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی مجھے کیوں دیے ہیں، یہ رشتے دار، یہ ماموں، یہ خالوں مجھے کیوں دیے ہیں. اللہ نے دیے ہیں تو اب جھیلو، یا نبھاؤ یا بھگتو، تو وہ کرنا تو ہے. تو اس کے اوپر کوئی اور آپشن ہے نہیں. تو یہاں پہ کلیریفیکیشن دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ اگر کنیکشن توڑتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے برکت بھی ہٹا لیتے ہیں، اللہ اس کی عمر سے برکت بھی ہٹا لیتے ہیں، اللہ اس کے رزق سے برکت بھی ہٹا لیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی سے خوشیاں بھی ہٹا لیتے ہیں. اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا گویا اس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا. تو بھلے وہ جیسے بھی ہوں، کچھ جگہوں پہ کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے. ہاں اب اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، تم کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تھے اور پہلی لڑکی کو تم نے اگر کلیریفیکیشن دینی ہے اپنی گرل فرینڈ کو، یو نیڈ ٹو پٹ دا سچویشن آن اٹس سبجیکٹ. تو آپ نے ہر سبجیکٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پریورٹی کیا تھی. بالکل you're right absolutely. thank you so much Yasir. okay let's see some comments جو کہ لوگوں نے شروع میں کیے تھے، جیسے کہ سلام ہو گیا، لوگوں نے جن لوگوں نے جوائن کیا تھا ہمیں. اوکے ہمارے ساتھ سید فرار رضوی ہیں، ہمارے ساتھ خلیل خان ہیں، اور وی ہیو یس بیکاز آف کرمی میں گنجا ہو گیا ہوں. بالکل you're right right okay hi sir Farosh. okay I can see some comments.
salam to your respected guest. Yasir bhai, aapke liye. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, and salam guys, and we have Naveed Raja جو میرے سینئر ہیں, بیسیکلی سینئر پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ سے, انہوں نے بھی جوائن کیا تھا ہمیں. ایک سوال ہے بیچ میں, پھر ہم وی کین کنٹینیو دس. ایک ہی تھوڑے سے پیراگراف میں اگر آپ تھوڑا سا درود پاک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں, 2 منٹ میں زیادہ ہیں, 2-3 منٹ میں, دین وی کین موو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرتبہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا, یہ ترمذی شریف کی بہت اسٹرانگ حدیث ہے, نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں دعائیں کتنی مانگوں اور میں درود پاک کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک نے بتایا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تم درود پاک تم پڑھو گے اتنا افضل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اگر میں 1/4 یعنی کہ 1/4 میں حصہ درود پاک کے لیے رکھوں, باقی اگر میں دعائیں کروں تو کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اور زیادہ کرو گے تو اچھا ہے. پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں 1/3 یعنی کہ 1/3 اگر میں حصہ اپنے دن کا اپنی دعاؤں کا میں درود شریف کے لیے رکھوں اور باقی میں اللہ سے اپنی چیزیں میں مانگتا رہوں, اپنا کام کرتا رہوں, تو کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تم اور زیادہ اگر درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے. تو پھر صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں آدھا حصہ میں درود پاک کے لیے رکھوں اور آدھا حصہ میں دعا کے لیے رکھوں تو کیسا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اور اگر تم اضافہ کرو گے اور زیادہ کرو گے تو اچھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں پورا حصہ صرف درود پاک کے لیے رکھوں تو پھر کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے خوبصورت 2 الفاظ بتائے. نبی پاک نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك, پھر تمہاری تکالیف تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو درود پاک کی جو سب سے بڑی فضیلت جو کہ مجھے بار بار ریکال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ درود پاک اگر کثرت سے انسان جب پڑھتا ہے, اس کی فضیلت سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ نبی سے محبت کا تو ایک اعلان ہوتا ہے, یہ نبی کی یاد کا ایک اعلان ہوتا ہے, اور اس کی برکات کچھ ایسے آتی ہیں کہ آپ کی دنیاوی جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بالکل سچ ہے. Khalil, I think you got the answer. Okay, we have comment from Agha Sadullah. He's my brother actually. Assalamu alaikum to you guys, brother, and Yasir Usmani. Mashallah, brother. This session is going very informative. Thank you so much, Sadullah bhai. And we have a question. We have a comment from Jawad Shamim, jinko aapne jo hai wo bahut detail mein jawab bhi diya tha. He's actually thanking you. جی 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 Sure. Right. So we have random comments. Let me finish it, then we move to the next point. Okay, right. So, guys, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس سوالات ہیں ان ٹاپک سے, جو پوائنٹس ہم 5 ڈسکس کر رہے ہیں, so you can ask. We are done with the patience and we are done with the truthfulness. So moving to the third one, the intentions, جو نیت ہوتی ہے آپ کی. یاسر بھائی. جی, اب تھرڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ لئن اشرکت ليحبطن عملك. If your intention is not purified to Allah subhanahu wa ta'ala, it's not centered to Allah subhanahu wa ta'ala, but you were seeking some other benefits, maybe worldly benefit. اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کام کیا ہے, اس میں اگر شرک کا ایلیمنٹ ہوگا یا دوسرے کے لیے ریاکاری ہوگی, تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا ایکسیپٹ آپ کا نہیں ہوگا, یہ عمل آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی خدا کی قسم تمہارا عمرہ تمہارا حج قبول ہو جائے گا, تمہارا طواف قبول ہو جائے گا, تمہیں کعبے کے سامنے سیلفی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری چیریٹیز قبول ہو جائیں گی, تمہیں غریب بندے کی تصویر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہاری ماں باپ کے لیے جو فرما برداری جو محبت ہے وہ قبول ہو جائے گی, تمہیں مدرس ڈے ڈکلیئر کرنے کی فیس بک میں ضرورت نہیں ہے, نہ کہ تصویر لگانے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کریں گے وہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اکثر ہم لوگ چیریٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ what you have done. ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. اللہ رب العزت جی فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا, اگر اس کا غرض دنیاوی مفادات تھے,
دنیاوی چیزیں تھیں، تو دنیا میں اللہ اس کو وہ ساری چیزیں ضرور دے دے گا، اور آخرت کے دن اس کے لیے پھر کوئی انعام نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہوگی، اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو بھی ویلیو، جو بھی اسلام ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، 3 لوگ سب سے پہلے جہنم جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں پتہ ہے کون جائے گا؟ ہم شہید۔ جاننا چاہیں گے ضرور۔ سب سے پہلے جہنم میں شہید جائے گا، واو، پھر مفتی صاحب جائیں گے، امام صاحب، حافظ صاحب، عالم دین کا جو داعی ہے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ پھر تیسرا شخص جہنم میں سب سے پہلے جائے گا جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، جس نے سب سے زیادہ اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے، وہ یہ جہنم واقعی میں میں بات جائے گا۔ سننے والی۔ یس اچھا جی، یس، حدیث میں آتا ہے کہ اول من تسعر به نار جہنم، جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی نا، وہ 3 لوگ کون ہیں کہ شہید اور عالم اور منفق، کہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، جو عالم ہے اور جو شہید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تو نے شہادت کیوں لی؟ وہ بولے گا یا اللہ تیری خاطر، تیرے دین کو بلند کرنے کے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو منافق تھا، تیرے دنیاوی مقاصد تھے، تو نے میرے لیے یہ جہاد نہیں کیا، تو اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر وہ دوسرا شخص آئے گا، عالم، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، وہ بھائی جہنم میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے ایندھن بن کے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ بھائی تم نے کیا کیا ساری زندگی؟ اللہ تیرے دین کا کام کیا، لائیو سیشنز کیے میں نے، ٹی وی ٹرانسمیشن کی میں نے، فتوے دیے میں نے، نمازیں پڑھائی میں نے، تراویحیں پڑھائی میں نے، مسجد بنائی۔ اللہ بولیں گے تم نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ بولے گا اللہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہا، کوئی دین کو زندہ کرنے کے لیے نہیں، تو جھوٹا ہے، تیری نیت میں کھوٹ تھا، تو نے یہ اپنے مقاصد کے لیے کیا تھا، تو نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تو مفادات کا قیدی تھا، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تو مفادات کا قیدی تھا۔ اللہ اس کی نیت کو جانتے ہیں، تو وہ سب سے پھر وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ پھر تیسرا شخص جس نے اللہ کے راہ پہ خرچ کیا ہے، اللہ پوچھیں گے تو نے اللہ کے راہ پہ خرچ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تاکہ میرا نیک لوگوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ بولیں گے نہیں، تو نے میرے خاطر صدقات خیرات نہیں دیے، تو نے صدقات خیرات اس لیے دیے تاکہ معاشرے میں تیرا نام بن جائے کہ دیکھو بھائی کتنا سخی آدمی، دیکھو بھائی کتنا کریم، کتنا شفیق آدمی ہے۔ تو اپنی واہواہی چاہتا تھا، تو ایک فیم چاہتا تھا، اس وجہ سے تو نے یہ نیک کام کیا ہے، اس کو بھی جہنم میں پھر دھکیل دیا جائے گا۔ تو دیکھیں صرف نیک کام کرنا قابل قبول نہیں ہے، نیک کام میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ قرآن کی جتنی بھی آیتیں آپ دیکھ لیں نا، جتنی بھی آیتیں دیکھ لیں، آپ عمل صالح جانتے نا کہ نیک کام، اللہ نے جہاں جہاں بھی کہا ہے کہ عمل صالح، اس سے پہلے اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا اللہ نے ایمان کیوں کہا، پھر نیکی کا ذکر کیوں بعد میں کیا؟ کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ پہ ایمان کے بغیر اور اخلاص نیت کے بغیر وہ کام آپ کا قبول ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں مگر اگر آپ نے وہ کام آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ کام آپ کا نگلیکٹ ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، سورہ اسراء میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں بھی یہ آئی ہے، سورہ فرقان میں بھی یہ باتیں آئی ہیں، سورہ کہف میں بھی یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ اگر تمہارے مقاصد دنیا تھے تو دنیا تم کو مل جائے گی، اور قیامت کے دن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، اور ذلیل کر کے تکلیف کے ساتھ اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی روشنی میں یہ بات ہے، یہ میں اپنے پاس سے کوئی باتیں میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، رضا صرف اللہ کی ہونی چاہیے ہماری، بس۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے ایگزامپلس دیے۔ انفیکٹ یہ خوفناک ایک قسم کا، میرے جب آپ بتا رہے تھے کہ عالم جہنم میں جائے گا، جو ہے وہ شہید جہنم میں جائے گا، اور آپ نے تیسرا ایک کوٹ کیا جو ہے وہ ہاں چیریٹی کرنے والا، وہ جہنم میں جائے گا، تو ڈیفینیٹلی ایک خوفناک، میرے جو ہے وہ آئی واز ہیونگ اے گوز بمپس، میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انٹینشن پہ دار و مدار کرتا ہے کہ آپ جس انٹینشن سے وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، نہ کہ
جو آپ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. بالکل آپ نے ایک دیٹس اے کائنڈ آف ویری ڈیپ. آپ جیسے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ بات کہوں جیسے کہ آپ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ کا غرض نیکی ہونی چاہیے. اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے نا تو دنیا اور آخرت میں اللہ نے آپ کو ویسے ہی سرخرو کرنا ہے. مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں فیمس ہونے کے لیے. میں نے کہا اگر مجھے فیمس ہونا ہوتا تو میں ٹک ٹاک میں کچھ ناچ گانا کرتا تو میں زیادہ فیمس ہو جاتا. میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں قرآن تو میرے پیچھے دو لوگ بھی قرآن سنتے نہیں ہیں. میں جب مسجد میں قرآن میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میں تراویح پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لقمہ دینے والے دو لوگ بھی نہیں ہوتے. میں اگر کسی کانسرٹ میں گانا گا رہا ہوتا ہوں تو ہزار کا ہزار مجمع میرے ساتھ گانا گا رہا ہوتا میری ہوٹنگ کر رہا ہوتا یا مجھے چیئر کر رہا ہوتا. تو مگر اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے اچھا کام قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت ضرور دیتے ہیں. تو اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ I just need to contribute to the society. I want to groom the society, to educate the society. اور سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ کوئی ایک کریکٹیو ایکشن اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں اور اس میں اگر ان ریٹرن اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور اللہ سے عزت مانگنی چاہیے. جب آپ نیکی کام کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ذلیل تو ہونا نہیں ہے نا. آپ اگر صدقات دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو ویسے ہی عزت دے گا. اور اللہ سے عزت مانگے اللہ سے عفت مانگے کرامت مانگے. تو یہ انٹینشن کے جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ it just goes back to your intention, like whether it was centered for Allah subhanahu wa ta'ala and it was for your own benefits or for worldly benefits. Yes, absolutely. I got a question from Sadullah, Agha Sadullah. So I think we have covered this. We were talking about Sadullah bhai. We were talking about the same thing. That I have a question for you. Third topic. काफी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि अमालों का दारोमदार नीयत पे होता है. How deep this thing is. I think you have heard the answer from Yasir Usmani. So we have covered. میں ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں صرف اس میں کیونکہ جو کا سوال ہے اس کا ایک اسپیکٹ میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے. وہ ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. then we need to elaborate this intention. many times our intention is hypocrite. بہت مرتبہ ہماری نیتیں نا منافقت والی ہوتی ہیں. اب کیسے انسان بولے کہ یار جب مسجدیں کھلیں گی نا جب کورونا وائرس ختم ہوگا تب میں نماز پڑھنے جاؤں گا. ابے تمہیں گھر میں کس نے قید کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھو نا. گھر میں پڑھ لو. میری نیت ہے کہ میں مسجد جاؤں گا. بھائی گھر میں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے بولتے ہیں میری نیت ہے کہ جب اللہ نے مجھے بہت دولت دے گا نا تو میں نے این جی او کھولنی ہے, میں ایمبولینس لانچ کروں گا, میں ہاسپٹل بناؤں گا. اچھا بھائی ابھی تمہارے پاس کتنا ہے؟ بھائی میرے پاس ابھی 25,000 روپے ہیں. بھائی اس 25,000 میں سے بھی ابھی اپنے اوقات کے مطابق ذرا 20 روپے تو کوئی صدقہ دے دو تم. True. Very nice. انٹینشن اگر آپ کی ہے تو وہ انٹینشن آپ کا پھر اس پہ کردار بھی آپ نے نبھانا ہے. جھوٹی انٹینشن آپ نے نہیں کرنی. جھوٹی انٹینشن نہیں کرنی. اپنے آپ سے آپ نے جھوٹ اور منافقت آپ نے نہیں کرنی. یار میری تمنا ہے کہ میں مدینے میں مروں. پھر مدینے میں جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بولتا ہے یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے واپس بھیج دو, پاکستان جانا ہے واپس. مقصد تو میں نے ہنسی مذاق میں نے بات یہ کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سیشن اتنا انٹینس بھی نہ ہو کہ جہنم اور جنت کے فیصلے بس میں سناتا رہوں. I'm just trying to make it There's a lighter note. It's fine to have a light humor. لوگ آ کے بولتے ہیں کہ سر مدینے جانے کی بہت تڑپ ہے, دعا کریں کہ اللہ ہماری حاضری قبول کر دیں. اچھا بھائی کب جانا؟ یار ابھی تو پیسے ہی نہیں ہے. پھر بیٹی کی شادی کی 50-60 لاکھ روپے کی شادی کر کے ڈی جے اور ڈھول اور دھماکہ اور مائر اوپٹن کر کے اسراف کر دیا. تمہارے پاس سارے پیسے تھے اور تمہاری نیت تھی کہ تم نے مکہ مدینہ جانا ہے اور مکہ مدینہ جانے کی تمہارے پاس 1-1.5 لاکھ روپے تمہارے پاس نہیں تھا. تو ہم نے اپنی انٹینشنز کو ریویو کرنا ہے. We need to promote self accountability that the intention that we are doing is just to please Allah or to be pious or is just like dual or it's like hypocrite. تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. ہم نے بڑا اسٹرانگ وہ ہے یہ element ہے. Thank you so much کہ انہوں نے یہ کوشچن لے کے آئی ہے. Thank you. I've got another question. I think this is something like similar topic. Can you see or I should read it for you? اچھا آپ جب کسی کی دعوت کا آپ کام کرتے ہیں, یہ ان کا سوال یہ ہے کہ when I'm giving a Islamic reminders to other and they think you just take care about your grave,
ٹھیک ہے. Okay, تو اس کا continue ہے, should we just leave them on their own or what? Or we just keep giving them dawah? دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ. Allah has nominated the nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the best nation. ٹھیک ہے کہ یہ سب سے بہترین امت ہے. اور اس کی سگنیفیکنس کیا بتائے, اس کی ایکسلنس کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. You guide the truth, okay, and you forbid what is bad. تو آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں. یہ جو دعوت کا آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ڈسٹنگوش بہترین امت آپ کو بنایا ہے. اگر کوئی شخص آپ اس کو مسلسل طور پہ دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, تو پھر آپ نے اس کی دعوت کی فکر کرنی ہے. اگر آپ اس کو ان پرسن دعوت نہیں دے سکتے تو آپ پیسیولی اس کے لیے آپ دعوت کی فکر کریں گے, اس کے لیے درد محسوس کریں گے, اس کے لیے دعائیں کریں گے, اس کے لیے استغفار کریں گے, اللہ سے مانگ کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے آپ اس کی فکر آپ ضرور کریں گے. کیونکہ آپ نے اس کو جو آپ دعوت دے رہے ہیں نا, قرآن میں بھی آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس ہدایت کا ایلیمنٹ نہیں ہے, کہ تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اگر ملے گی تو وہ اللہ کے پاس سے ملے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اگر نبی کسی کو ہدایت دے سکتے تو نبی سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے, تو وہ کفر پہ ان کا انتقال نہ ہوتا. نبی کے پاس ہدایت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اگر ہدایت ہوتی تو وہ اپنے باپ آزر کو ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انبیاء کرام کے پاس بھی ہدایت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کسی بھی عالم, کسی بھی مفتی کے پاس ہدایت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. ہدایت صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے, آپ کے پاس سے صرف کوشش ہے. تو when you are trying, اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو you keep trying. آپ نے, کیونکہ آپ تو ہدایت دے نہیں سکتے, تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا, اور کوشش کرنے کے اوپر اللہ نے آپ کے لیے جزا رکھی ہے. وہ مانے یا نہ مانے, اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے, آپ کی فکر میں اور آپ کی دعوت کے بدلے میں اللہ نے آپ کو بڑے انعامات دینے, اور آپ کو اللہ نے بڑی نیکیوں سے نوازنا ہے. بے شک, you're right. I think Omar, you got the answer of your question. Let's move on to the point number 4. Yasir bhai, please. Yes, we have 15 minutes. Please don't watch. آپ کی مہربانی. اب آپ سے میں تھوڑا سا فری ہو رہا ہوں, اسی وجہ سے کہ میں نے کہا کہ اب تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آ گیا ہوں, تو I won't let you go, don't worry. اچھا جی, چلیں we'll cover انشاءاللہ تعالی. بیسیکلی یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ مجھے ابھی میسج بھی آیا ہے کہ جو میرا سیشن اس کے بعد تھا وہ 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گیا ہے, تو we have a little time انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, فورتھ جو ویلیو ہے وہ ہے چیریٹی کی. سورہ منافقون میں آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا اور انسان کو موت کے ڈر کے بعد جب ایک ویک اپ کال ہوگی نا, جب وہ جاگ اٹھے گا کہ بھائی میں نے اب موت آ گئی ہے, اب میں کیا ایسا کام کروں کہ میں مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں, میں مرنے کے بعد میں حساب کی جو تکلیف ہے میں اس سے بچ جاؤں, اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. جب موت کا دروازہ جب کھٹکھٹائے گا نا, آپ کا دروازہ جب وہ رنگ ہوگا موت کا, تو ایک شخص امید کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مہلت دے دے کہ میں ایک ایسا کام کر لوں تاکہ میرا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے. وہ اللہ سے ایک مہلت مانگے گا, مجھے ایک کام کرنے دیں. وہ ایک کام کیا ہے؟ کیا وہ حج کے لیے مہلت مانگے گا؟ نہیں. جہاد کے لیے نہیں. نماز کے لیے نہیں. مسجد بنانے کے لیے نہیں. وہ اللہ سے ایک مہلت مانگے کہ اللہ مجھے ایک مہلت دے دے کہ میں صدقہ دے دوں, میں صدقات اور خیرات دے دوں. کیوں؟ کیونکہ صدقات اور خیرات دے کے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرتے ہیں. اور صدقہ قرآن میں ایک انٹرنیشنل لا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نیکی کے اوپر 10 نیکیاں ملتی تھیں. یعنی کہ if you do one good action, Allah will reward you 10 times more than what you have done and more than what you deserve. Okay?
بٹ جب اللہ رب العزت نے جب صدقہ کی آیت ریویل کی نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو اللہ نے نیکی کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے 700 گنا ملٹیپلائی کر دیا, 700 گنا بڑھا دیا اللہ رب العزت نے. سمجھ رہے ہیں آپ, 700 گنا وہ اجر آپ کا بڑھ گیا کہ اگر آپ ایک اللہ کی راہ پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا آپ کو ان ریٹرن ملتا ہے. اور پھر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ ما نقص مال من صدقہ, جو انسان بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا رزق کم نہیں ہوتا, اس کے پیسے کم نہیں ہوتے, اللہ اور رزق کشادہ کرتا ہے, اللہ اور رزق بڑھاتے ہیں. اور اللہ کی راہ پہ جب آپ خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ ان ریٹرن آپ کو بہت دیتا ہے. ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار یہ میں تھوڑا سا کامیابی کیوں نہ ہو گیا, میری کوئی اچھی جاب لگ گئی, یا میں کوئی ڈاکٹر انجینئر بن گیا, یا میں باہر کسی UK امریکہ میں آ کے بیٹھ گیا, میں نے 2-4 مہینے دنیاوی کامیابی کیا حاصل کر لی. آئے دن کوئی نہ کوئی غریب آ کے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی غریب آ کے مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تکبر والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں یہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے آپ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, لینے والا آپ نے نہیں بنایا. تو آپ اللہ کا شکر یہ ادا کریں. دوسرا, آپ اللہ سے یہ شکر ادا کریں کہ جو آپ دے رہے ہیں نا وہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے پاس سے دے رہے ہیں. اللہ نے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اللہ نے کہا نا کہ give charity or spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Then if you look at the literature, and I always say like, میں بار بار قرآن کی آیتیں اس وقت کوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں کی طرح بات کروں جو کہ ہوائی باتیں کرتے ہیں اور پیر مریدی کی باتیں کرتے ہیں. I want to try to quote something from Quran and Hadith, so we should have no doubt. اور میں جب اس کو کوٹ کرتا ہوں تو I feel the sweetness of the literature of the language, کہ عربی زبان کی جو خوبصورتی جو مٹھاس ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے. اور اللہ نے کیونکہ یہ اتنی سائنٹیفک لینگویج ہے کہ اس میں کوئی بھی انکشن اسٹرکچر نہیں ہوا, اللہ نے بڑی ڈیکوریٹلی اس قرآن کو فریم کیا ہے. تو اللہ نے جہاں بھی کہا ہے کہ give charity, تو اللہ بولتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جب اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کے راہ پہ خرچ کرو تو اللہ نے کہا ہے کہ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ from what I have sustained you. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا دے دو. So you are basically not giving from your pocket, you are giving from what Allah has bestowed upon you. What Allah has blessed you, the bounties and the favors that Allah has given it to you, from what Allah has given it to you, you give something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and not even everything. فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah says, don't give everything so you by yourself become out of pocket or you become bankrupt. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہے کہ جتنا میں تمہیں دیا ہے 2.5% دے دو, اور جتنا ایکسٹرا دو گے وہ تمہارا تقویٰ ہے, جتنا ایکسٹرا دو گے اللہ اور دے گا. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہماری حیثیت ہے, ہم نے اس بات کا انتظار نہیں کہ as we discuss in the third value, ہم نے اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ when we are more fortunate and more privileged then we are going to contribute. No, but whatever capacity you have, just try to do something. And if you have no financial capacity, then contribute physically. If not physically, emotionally, but try to contribute something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Any question in this regard? Yes, I got a question. In fact, 2 questions from the side. اچھا, ایک بات میں جو ہے وہ کلیئرلی یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ویورز ہیں, کیونکہ جو ایک ٹاپک ہے زکوٰۃ کا, کیونکہ ایک رمضان بھی چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے, کس پہ لاگو ہوتے ہیں, کس پہ فرض ہے. تو اس پہ میں نے یاسر عثمانی سے جو ہے وہ ریفرنس لیا تھا اور میں اس پہ بات نہیں کروں گا آج. اس کے لیے ایک اسپیشلی سیشن ہم لوگ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یاسر عثمانی صاحب اویلیبل ہوں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب ہوں گے اور میں اس کے بعد میں اناؤنسمنٹ کروں گا فردر ڈیٹیل. سو ڈونٹ وری, انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دس ان ڈیٹیل, اور اس کے لیے ایک پورا کا پورا ایک سیشن وقف کریں گے. اگر کویشچن فرام نوید راجا صاحب,
انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کوشچن پوچھا تھا, بٹ وی ور اباؤٹ ٹو کور دس ٹاپک. This question actually, he wants to know payment of tax or zakat, which one should be preferred. اس کو کیا ڈفرینشیٹ کرنا ہے؟ مجھے honestly speaking I don't know about much کہ ٹیکس دینا چاہیے, یہ زکات ٹیکس ڈیڈکٹیبل کی بات کر رہے ہیں یا ٹیکس ریٹرن کی بات کر رہے ہیں؟ سوال ٹیکس کلیئر نہیں ہوا کہ اگر ڈیڈکٹیبل آئی تھنک جو آپ کی سیلری وغیرہ سے کٹتا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ زکات دینا لازمی ہے. جی میں بھی تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوں. جی جو ٹیکس کی پیمنٹ ہے وہ آپ کی زکات نہیں ہے, اور بینک سے جو خود پیسے کٹتے ہیں وہ بھی وہ چارجز ہیں, وہ آپ کی گورنمنٹ فی ہے, سمجھ لیں ٹیکس از جسٹ اے گورنمنٹ فی, ٹھیک ہے, از ناٹ زکات. زکات شوڈ بی گون ٹو 8 qualified individuals. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. There are 8 categories of zakat. Honestly, I will request Brother Naveed to please join us maybe next session because it's a very detailed topic and a lot of things it's involved in this subject. So ہم پھر کوئی ڈیٹیل سیشن کر لیں گے. Here's the question. Can we do charity on the names of our parents or relatives who are deceased basically? جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور کیا یہ چیریٹی جو ہے ان کی مغفرت کے لیے کچھ ثابت ہوتی ہے؟ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوشچنز آتے ہیں, اور شکر ہے کہ جب کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے مگر اللہ جو ہے وہ ذہن میں بات لے کے آتے ہیں. ریاض الصالحین میں بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے جی, اور اس میں یہ ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے حقوق ہوتے ہیں, اور اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ اس کی تدفین میں جائیں. اس پورے باب میں کچھ احادیث آئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو انسان جب مرتا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں. پہلے کہ اگر آپ کو اس کا کوئی عیب پتا ہو تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھنی ہے, پھر آپ نے اس کے تدفین میں بھی جانا ہے. تو اگر آپ یہ 2 کام کریں گے تو آپ کو قیرات, حدیث میں آتا ہے کہ قیرات ہے احد پہاڑ کے برابر اجر ملنا. اور اگر جو کسی کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور دفن تک جانے کے لیے قبرستان تک جائے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے وہ برابر اس کو اجر ملتا ہے. ایک 2 چیزیں یہ آئی ہیں. پھر تیسری چیز یہ آئی ہے کہ غسل کے دوران یا قبر میں تدفین کے دوران یا اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی اس کی برائی اگر آپ کو پتہ چلے تو حدیث میں آتا ہے کہ فکتم علیہ, اگر آپ اس کی برائی کو ہائی لائٹ نہیں کریں, اگر آپ چپ رہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے غفر اللہ لہ 40 مرہ, اللہ آپ کی مغفرت 40 مرتبہ کرتے ہیں, آپ کی اپنی مغفرت. اگر آپ نے مرنے کے بعد کسی کی برائی آپ جانتے ہوں, کوئی فزیکل ڈیفیکٹ یا کوئی پرسنالٹی ڈیفیکٹ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہو, اینڈ دین یو ریمین کوائٹ, اللہ ول ریوارڈ یو 40 times of forgiveness. ایک بات یہ ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے صدقات اور خیرات آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تصدقو کے نام سے حدیث آئی ہے کہ آپ اس کے نام سے صدقات دے سکتے ہیں, آپ اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے, اور اللہ نہ کرے اگر قبر کا یا حشر کا اگر عذاب ہے تو وہ عذاب اس کا کم ہو جائے گا, اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ صدقہ سے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب, صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو yes, on behalf of someone else you can give charities, okay, but you cannot pay zakat. جو چیریٹی صدقہ دینا نا ایک والنٹیئرلی ہے, ایک سنت عمل ہے, ایک مستحب عمل ہے, فرض عمل آپ کسی کے بہاف پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ, رائٹ. اور چیریٹی کسی بھی وقت کسی بھی دن دے سکتے ہیں, رائٹ, اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. دے سکتے ہیں آپ. یس اوکے. اچھا, چیریٹی دینی کہاں چاہیے؟ لائک پاکستان میں بہت سارے رجسٹرڈ ایسے جو ہے وہ ادارے ہیں, تو آئی تھنک وی شوڈ ٹرسٹ دیم, اور ہم ان کے جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن تو ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے, تو بہتر یہی ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کر کے, کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہیں اور اسٹیٹ میں ہیں, ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہیں, تو میرے خیال سے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یار نہیں دو ان کو, فلانا ادارہ ایسا ہے, فلانا ادارہ ویسا ہے, کانٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں, پھر آئی تھنک وی شوڈ ٹرسٹ دیم, اور کہیں نہ کہیں ہمیں دینا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ جا کے وہ چیریٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. آپ مجھے بتا رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ٹرسٹ کرنا لازمی ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مقصد اس میں کچھ سوال نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل 100% ایسے صحیح ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ ہو. اگر آپ ان کی کنٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں, آپ کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کنٹروورشل نہیں ہے, اور آپ کو کوئی ڈاؤٹس اگر نہیں ہے, if you have a doubt,
Then the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, avoid doubtful stuff. اجتنبوا الشبهات. किसी भी चीज में अगर आपको शुबह है या डाउट है या गुमान है या शक है, so then you just need to avoid it. तो आपने उसको आपने अवॉइड करना है. मगर अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, अगर आपके पास क्लियर जस्टिफिकेशन है कि ये लोग सही जगह पर सही इंसान को देंगे तो जरूर दें. And best to be very honest at this very situation, I personally recommend myself and those who will follow me those who will follow me as this suggestion, ठीक है, not in person, but मुझे मेरी suggestion अगर कोई follow करना चाहता है, I believe that the best donation is what you give to your family. जो आपके क्लोज आपके relatives हैं, आपके रिश्तेदार हैं. हदीस की रोशनी में ये है कि just give it to your family. And if you don't find anyone in your family, then your neighbors, okay, then your colleagues, your friends, start with them first. हम लोग बड़ी बड़ी एनजीओस को तो हम लोग दे देते हैं, और घर में हमारा भाई, हमारे चचा, हमारे खालू, हमारे ताई, हमारी अम्मी की कोई कजन, हमारे अब्बा की कोई दोस्त, ठीक है, वो लोग मोहताज हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, एंड मे बी वी आर मोर फॉर्चुनेट, ठीक है. एंड whether they expect or not, whether they receive or not, it's your part के आपने अपना हिस्सा उनके लिए आपने डालना है. सबसे पहले अपनी फैमिली को फोकस कीजिए. फैमिली के बाद, ये मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल चैरिटी की बात कर रहा हूँ. मैं फोकस ऑन योर फैमिली फर्स्ट, देन योर नेबर्स, देन योर फ्रेंड्स, देन योर पेरेंट्स फ्रेंड्स, ठीक है. इस तरीके से आप जो है ना वो देने की कोशिश करें. और अगर इन सब में अगर आपको खुद से कोई शख्स नहीं मिलता है, then you just leave it to the NGOs that they will give to the qualified and those who are in need and the deserving ones. फिर वो उन लोग को खुद ही दे देंगे. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Let's move to the fifth and the our last topic. और please आप घड़ी में मत देखिएगा. Last topic जी बस ये है कि accepting our shortcomings. जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, हमने इस बारे में हमने बात की थी पिछले सेशन में भी. जो हमसे गुनाह हुए हैं, हमने अपने गुनाह में हड्डर्म नहीं होना, तकब्बुर नहीं करना, अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगनी है. जो गुनाह दानिस्ताना तौर पर, गैर दानिस्ताना तौर पर, intentionally, unintentionally, whatever wrong we have done, we just need to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Every value, every principle that Allah has framed in the Quran, or Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said in his tradition, in his hadith, we need to follow it. We need to follow it. And if we are struggling, then we just need to repent and we need to accept our mistakes. Okay? क्योंकि जो लफ्ज़ है ना अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब ये है कि इसका मतलब नहीं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ. अस्तगफिरुल्लाह का जो वर्बली जो इसका मतलब है वो ये है कि ओ अल्लाह, आई एक्सेप्ट कि मैंने गुनाह किया है. आप कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, ओ अल्लाह, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव डन रॉन्ग, या अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने गुनाह किया है. फिर आप कहते हैं कि वो अतूबु इलैह, या अल्लाह अब मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. ठीक है. तो अस्तगफिरुल्लाह का मतलब, एक मतलब तो ये है कि अपने गुनाह का एतराफ़ करना. एक अस्तगफिरुल्लाह का मकसद ये है कि you are appealing to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Both elements. ठीक है. मगर उसका first जो उसका पार्ट है वो ये है कि आपने अपने गुनाहों का अपने एतराफ़ करना है. और आप गुनाह कर रहे हो या ना कर रहे हो, हर इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है. आदम अलैहिस्सलाम से लेके आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इन सारे अंबिया ने, क्योंकि वक्त की किल्लत हो गई है, मगर इन सारे अंबिया ने अलग अलग कुरान में इस्तग़फ़ार किया है. नूह अलैहिस्सलाम, पूरी सूरत नाज़िल हुई नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी इस्तग़फ़ार किया है. इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों पे नहीं. अंबिया तो कलमे गुनाहों से पाक थे ना, अंबिया क्यों इस्तग़फ़ार करते हैं? इस्तग़फ़ार अल्लाह को पसंद है. अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, अल्लाह को बड़ा मानना, अल्लाह के आगे शर्मिंदा होना, अल्लाह के आगे रोना अल्लाह को पसंद है. नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो गलती से भी कोई गलती नहीं हुई है. गुनाह तो दूर की बात है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो गलती से भी कोई गलती नहीं हुई है. ठीक है. गलती से भी कोई गलती नहीं हुई है. वो भी इस्तग़फ़ार करते थे, वो भी इस्तग़फ़ार करते थे, और वो 70 मरतबा दिन में इस्तग़फ़ार करते थे. तो वो इस्तग़फ़ार की भी एक ये फजीलत है. तो ये 5 वैल्यूज़ अगर एक साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल हो जाएं कि हमने सब्र करना है और हमने हमेशा सच बोलना है, और जो भी नेकी काम करेंगे वो इखलास के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, और गरीबों का साथ देंगे, गरीबों की फ़िक्र करेंगे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ ज़कात और इस्लाम जो है वो सिर्फ
نماز روزہ حج کی بات نہیں ہے. اسلام احساس کا مطلب ہے, اسلام خیال کا مطلب ہے, اسلام دوسروں کی مدد کا نام ہے. اور ہم سے ان ساری ویلیوز اور سارے قرآن اور حدیث کو جانتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑھ کے ہمیں اور توفیق دے کہ ہم نیکی کام کرتے رہیں, اور جو ہم سے نیکی کام نہیں ہو رہے ہیں آخر صفت دے کہ ہم اس پر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے ہم معافی مانگتے رہیں. میں نے سمری یہاں پہ بیان کر دی, مگر آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کویشچن پوچھنا ہے. ایک کوشچن ہے, لاسٹ کوشچن, تو we gonna end it یاسر بھائی. کیا یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ کیا آپ کا گناہ معاف ہو چکا ہے, اور you need to trust Allah? Definitely that's true that you need to trust Allah کو آپ کو معاف کریں گے, بٹ کیسے معلوم پڑے گا ہمیں کہ ہمارا گناہ معاف ہوا ہے؟ اچھا جی, دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اس آیت میں تو ہم نے بلیو کرنا ہے. ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے وہ حدیث کی روایت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ ان خیر العمل ادومہ وان قل. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ہیں کہ نیکی کا قبول ہونا یا گناہوں کے معاف ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس میں ہم کنسسٹنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے, آپ کی نیکی قبول ہوگی if you are consistent. آپ کا رمضان قبول ہوا ہے, آپ کا حج قبول ہوا ہے, so what you have done during the month of Ramadan you will continue the same, even a little part of it. It means that this righteousness were accepted. اور گناہ اگر آپ کا معاف ہوا ہے تو اس کی سمٹمز یہ ہیں کہ جو گناہ آپ کرتے تھے اب وہ گناہ آپ نہیں کریں گے. اگر آپ وہ گناہ پھر سے کر رہے ہیں تو بھلے وہ پہلا والا معاف ہو گیا مگر پھر سے آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو چتر پڑتے ہیں. گناہ معاف ہونے کی علامت یہ کہ آپ گناہ چھوڑ دیں گے, اور نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ آپ نیکی کرتے رہیں گے. یہ حدیث اور جو علماء کے اقوال ہیں اس کی روشنی سے میں نے یہ بات بیان کر دی. جی بالکل, تھینک یو سو مچ یاسر بھائی. سوالات بہت ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے اور بھی سیشنز ہیں, ڈیفینیٹلی وی ول لیٹ یو گو, ڈونٹ وری. اور کیا ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا تھرڈ سیشن ہوگا رمضان میں؟ اس کے اوپر پھر جی بات کرتے ہیں. ایکچولی ہمارا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, اور ابھی تک میرے 3 چینلز پہ میرے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ میری ہو گئی ہے ان سے ڈیلی کی. اور پھر تاک راتوں میں ہمارے یہاں پہ شبینہ ہوتا ہے, تہجد ہوتا ہے, پھر اعتکاف کے سیشنز ہوتے ہیں مساجد میں, اور جانا ہوتا ہے, پھر ان کے افطاری کے بندوبست, ان کے سحری کے بندوبست, اور پھر لاسٹ 10 days میں ہماری جتنی بھی جو چیریٹی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فطرے کی اور زکوٰۃ کی, تقریباً کوئی 200 کے اوپر فیملیز کے نام آئے ہوئے ہیں. تو وہ بے حد مصروفیات ہیں, تو مگر کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ کہ بات کریں. پر آئی سجیسٹ کہ زکوٰۃ کے اوپر جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے تھے مفتی عبدالانظامی صاحب, آپ ان سے بات کریں. اور وہ میری بات ہو گئی بھی انشاءاللہ, اور انہوں نے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دیا, اور انہوں نے بولا کہ میں ایک آدھ دن میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا اسکیجول طے کرنے کے ہم کون سے دن یہ سیشن کریں گے. تھینک یو سو مچ اگین. تاکہ میں ذرا سیٹسفائی رہوں, کوئی کویشچن ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی مین کا آیا بھائی کوئی کویشچنس نہیں ہیں, ڈسکشن بہت ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی میری برائی کر رہے ہوں گے بیچارے. جی ہاں, کویشچن ایک ہے جو کہ انفیکٹ عمر کا کویشچن تھا, آئی جسٹ اسکپڈ اٹ. وہ کویشچن یہ تھا کہ لیٹ می فائنڈ اٹ اگین, مے بی ہی ہیز, یس دس تھنگ, کین وی ڈو حج ان دا نیم آف ڈیزیز؟ جی بالکل, آپ حج کر سکتے ہیں, اسے حج بدل کہتے ہیں. اور حج بدل کی کنڈیشن یہ ہے, حج بدل کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض حج پہلے کیا ہوا ہو. اکثر لوگوں کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ یار پہلے میں نے اما ابا کے لیے حج کرنا ہے. پہلے تم پہ فرض ہے, پہلے تم کر لو پھر تم کسی اور کے لیے کرو گے. پہلے اپنا فرض ادا کر لیں, کیونکہ حج فرض زندگی میں ایک بار ہے. جب آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوں گے وہ نفلی ہوں گے. تو آپ کا نفلی حج ہوگا, اور دوسرے کے لیے آپ وہ سبسٹیٹیوٹ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. Very nice. Thank you so much. سبحان اللہ. یاسر بھائی thank you so much again. اور میری طرف سے that's it. اور thank you so much viewers, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اور بہت زیادہ انفیکٹ لوگوں نے جوائن کیا, اچھا فیڈ بیک رہا. یاسر بھائی thank you again for joining us. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سو گائز تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور میری پوری کوشش رہے گی کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے جو زکوٰۃ کا ہے اور چیریٹی کی ہم بارے میں کچھ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈیفینیٹلی. اور اس پہ جو ہے میری ایک عالم صاحب ہیں ہمارے مفتی صاحب ان سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان سے ہم اسکیجول کریں گے ایک سیشن اور بہت ڈیٹیل میں بات ہوگی. بہت سارے مسکانسیپشنس ہوتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں ہے, کون کون چیزوں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو دے سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. اور ہمارا جو ایک اگلا ٹاپک ہے وہ کل ہے اور دیٹس لائف لرننگ, جو ہمارے ساتھ محمد سجوانی صاحب ہیں اور جوائن کریں گے ہمیں کل 10 بجے, انفیکٹ 10:30 بجے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹائم. سو میں ضرور آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ اگین. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو پلیز کمنٹ پہ رکھ دیجیے گا, ہم کوشش کریں گے اسی کے جوابات دیتے ہیں. اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل.